गाड़ी एक झटके से अस्पताल के बाहर रुकी तो वो गाड़ी से निकलता हुआ दरवाजे ओज़े की जानिब आया और दरवाज़ा खोलकर उसे मना करने के बावजूद भी बाहों में लिए पैर से दरवाज़ा बंद करता हुआ अंदर बढ़ा था। उसे देखते ही डॉक्टर फौरन ओज़े के पास आई थी। ओज़े को बेड पर लेटाते उसने बेचैनी से डॉक्टर को देखा था, जो ओज़े का जख्म देख रही थी, जबकि ओज़े सर झुकाए बस आंसू बहाने की मैं मसरूफ़ थी। ज़्यादा गहरा ज़ख्म तो नहीं है, ऐसे कैसे ज़्यादा ज़ख्म नहीं है, आप गौर से देखें कैसे इनके हाथ लाल हो रही हैं और पैर देखें। इसने बोलते साथ ही ओज़े के हाथ डॉक्टर से सामने किए, जिस पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराती इस दीवाने को देखने लगी और देखकर तो ओज़े भी रही थी। अभी कुछ देर पहले तो उसे नफरत का इजहार कर रहा था और अब अच्छा तो आप रिलैक्स करें, मैं देख रही हूँ, आप परेशान ना हो। उसे कहते ही डॉक्टर ओज़े की जानिब मुतवज्जो होगी, आपके ज़ख्मों पर मरहम रखकर उसे जाने की इजाज़त दी और उसका रोना बंद होता देखकर मोहम्मद ने उसे देखा। चलो घर चलें। डॉक्टर से इजाज़त लेते ही उसने ओज़े की जानिब हाथ बढ़ाया था, जिसे वो खामोशी से थाम गई थी और उसे गाड़ी में बिठाते वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। चेहरे पर संजीदगी के वो तासुरात ऐसे थे कि ओज़े ने एक नज़र उसे देखा और फिर लब कुचलते हुए अपना सर झुका दी थी। थोड़ी देर पहले वो उसके लिए कितना फ़िक्रमंद हो रहा था और अब ऐसे अजनबी जैसे जानते ही कुछ नहीं हो। गाड़ी हवेली के अहाते में एक झटके से आकर रुकी थी। मेरी हमदर्दी का कोई दूसरा रंग मत लेना, मेरे खून में बहा आने वाली तकलीफ देने का हक किसी और को भी नहीं है, इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। उसे कहते हुए वह झटके से गाड़ी से निकलता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया था और ओज़े न जाने कितने लम्हे अपनी जगह से हिल ही ना सकी थी। ओज़े वो जो साकत बैठी सोबिया बेगम की आवाज़ पर उसने खाली नज़रें उठाकर उन्हें देखा था और उसके देखने का अंदाज ऐसा था कि सोबिया बेगम का दिल कट कर रह गया था। आ जाओ बाहर मेरी जान, सोबिया बेगम का हाथ थमे वो अंदर आ गई थी। दरवाज़ा बंद करते वो पलंग पर आकर बैठी थी। आंसू भरी आंखों से वो ज़ोर से मसलते उसने अपने तकिए पर सर रखाया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मेरे साथ मोहम्मद, मैं इसी काबिल हूँ, ये शायद इससे भी बुरे रवैये की, खुद से कहते उसने बेदर्दी से अपने हाथ और पैर पर बंधी बैंडेज को नोच कर अलग करके दूर फेंका था। हवेली के लोग मज़ार गए थे, वो भी उनके साथ था और मज़ार पर मुरीदों का जमे गफ़ीर था और बड़े लंगर का एहतमाम किया था। ऐसे में वो मज़ार के अहाते में खड़ा था, जबकि मतलाशी नज़रें किसी को ढूंढने में मसरूफ़ थी, मगर वो जिसे ढूंढ रहा था वो जहाँ होती तो उसे नज़र आती। रश के दरमियान होता वो उसकी जानिब आया था, जहाँ घर की खवातीन मौजूद थी। उसने एक नज़र सबको देखा था, मगर उसे ओज़े की नज़र नहीं आई थी। सबोर, ओज़े गुल कहाँ है? वो पास से गुजरे, उसने सबोर से पूछा था। लाला, वो तो हवेली में आई हैं, शायद वो हमारे साथ नहीं आई, उसे बताते सबोर वहाँ से चला गया। वो वहाँ से चला गया था, वो फ़ौरन उसे वहाँ से हवेली के लिए निकला था। हवेली पहुंचकर सबसे पहले पिछले जानिब हिस्से की जानिब बने उस कमरे की तरफ आया था, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। बिना कुछ कहे उसने दरवाजे पर दस्तक दी, दोबारा 4 बार, मगर दूसरी तरफ से जवाब नदार। ओज़े दरवाजे खोले। ओज़े ज़ोर से दरवाज़ा बजाते उसके दिल में न जाने कितने वसवसों ने आन गिरा, जिन्हें झटकते ही वो बार बार दरवाज़ा बजाने लगा, मगर इस बार उसे नाकामी का सामना हुआ। ओज़े दरवाज़ा खोले, गुस्से से ताड़ते हुए ठोकर लगाए वह दौड़ा। जब वह दूसरी तरफ कोई असर न हुआ तो मोहम्मद का ज़ब्त जवाब दे गया। तभी उसने दरवाजे पर ज़रब लगाई और उससे पहले कि वो दूसरी ज़रब लगाता दरवाज़ा खुद बहुत खुलता चला गया था। मोहम्मद ने सुरख आंखों से सामने देखा, जहाँ वह दुपट्टे से लापरवाह उसके सामने खड़ी थी। चेहरे पर आंसुओं के निशानात, बिखरे बाल और ज़ख्मों से चूर उसके हाथ पैर। दिमाग ख़राब हो गया है आपका? ओज़े दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? उसका बाजू सख्ती से दबोचे उसके आगे दस्ते सवाल किया था और उसके सवाल पर ओज़े ने एक इस्तहसाइया नज़र उस पर डाली और एक झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करते अपने कदम पीछे लिए थे। खून बहा में आई हुई लड़कियां इतनी फिक्रें नहीं किया करते। मोहम्मद हंसता, नफ़रत की दीवार पर मोहब्बत के नगमे नहीं लिखे जाते। ओज़े, क्या बकवास? हाँ, बकवास ही तो कर रही हूँ, मैं हमेशा करती आऊँगी, क्योंकि मैं अपनी हैसियत अच्छे से जानती हूँ। मोहम्मद हंसता, एक खून बहा में आई हुई लड़की कभी कोई इज्जत नहीं करता। नफ़रत का दावा करते थे तो इस दावे पर कायम रहे, अगर ना रहूं तो उसकी कमर के गिर्द हाथ डाले। मोहम्मद ने खींचकर उसे करीब किया था। बताए, अगर मुकर जाऊं अपनी नफ़रत के दावे से तो क्या करेंगी? ओज़े उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करती हुई उसे अपने साथ साथ उसका ज़ब्त भी आजमा रहा था। तो फिर आप नफ्स के बड़े कच्चे हैं। जो ओज़े उसकी बात के पीछे ही छुपे मफहूम को समझते मोहम्मद का चेहरा सुर्ख हो गया था। तभी उसके सामने मुंह पर चिल्लाया था। उसके गुस्से पर ओज़े के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, पूरी इसरार से मुस्कुराहट। क्या हुआ? बुरा लगा? मुझे भी बुरा लगा था जब आपने मुझे खून बहा में के नाम पर बड़ी महफिल में रुसवा किया था।
نفرت کرتی ہوں میں آپ سے محمد خان زدہ، نفرت۔ آپ ایک حواس کے پجاری انسان ہیں۔ میرا بس چلے تو اپنے وجود کو نوچ ڈالوں۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے چلائی تھی۔ حواس؟ کون سی حواس اوزے بی بی، کون سی حوث؟ وہ اس کے چہرے اس سے زیادہ تیز چلایا تھا اور اوزے کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دل رکتا ہوا محسوس ہوا، مگر خود کو مضبوط کیے وہ ڈٹی رہی۔ اب ہمدردی کے قابل نہیں تھی۔ اوزے اسے کہتا ہوا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا اور اس کے جاتے ہی وہ گھٹوں کے بل زمین پر گری تھی اور پھر روتے چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ ایسا گیا کہ پلٹ کر اس نے حویلی والوں کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا تھا۔ اوزے تڑپ گئی تھی اور اسے خود کو سزا دینے کے لیے وہ بھول گئی کہ بھوک ہڑتال کر ڈالی، مگر بگڑتی طبیعت پر صوفیہ بیگم نے اس کی اجی خاصی کلاس لی تھی۔ اپنے محمد کے لیے تڑپ رہی تھی جسے اس نے اپنی غلطی سے دور کر دیا تھا۔ دل اس کی قربت کا تمنائی تھا، مگر اس کی بے حسی تک اس قدر اندر سے بھر چکی تھی کہ اس دن نہ جانے کیا کچھ بولتے وہ محمد کو مزید خود سے دور کر گئی تھی۔ دن ہفتوں سے مہینوں میں تبدیل ہو گیا اور اسے نہ آنا تھا نہ آیا تھا۔ 3 مہینے گزرے تو نگاہیں دید کو تڑپنے لگی تھی۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بیمار پڑنے لگی تھی اور اس کی وجہ سے صوفیہ بیگم پریشان ہو جاتی تھی۔ اسے حویلی میں رہنے کا کہہ کر تھک گئی تھی اور آج ہی انہوں نے اپنے پاس بلایا۔ طبیعت کیسی ہے اوزے؟ اب ٹھیک ہوں میں، لیکن مجھے کیوں نہیں لگ رہا کہ تمہارے اور محمد کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ ان کے سوال پر اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شہر گیا ہے، کب واپس آئے گا کچھ نہیں پتا، اس لیے تم آرام سے حویلی میں رہ سکتی ہو۔ میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں۔ نہیں وہاں اوزے بالکل بھی۔ ہم بس محمد کی وجہ سے سب چپ تھے، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے تو آپ سکون سے یہاں رہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میں کمرہ صاف کروایا ہے، جائیں آپ آرام کریں۔ دیکھیے کتنی کمزور لگ رہی ہیں، آپ جائیں۔ آپ مجھ پر ظلم کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے اسے دیکھا۔ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم بے قصوروں کو پر ہاتھ نہیں اٹھائیں، اور آپ بے قصور ہیں۔ محمد نہ جانے کس بات کا غصہ آپ پر اتار رہے ہیں، مگر اتنا طے ہے کہ اوزے وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس شخص کو اس حال تک پہنچانے میں اس کے ہی تو ہاتھ ہے۔ تو اب شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، نفرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے اختیار میں۔ گاڑی حویلی کے احاطے میں رکی تو باہر آنگن میں کام کرتی صوفیہ بیگم نے حیرت سے محمد خان زدہ کو دیکھا تھا، جس کی یہاں موجودگی ان کے لیے حیران کن تھی۔ محمد وہ جو اندر کی جانب بڑھ رہا تھا اس کی آواز پر پلٹا۔ آغا جان کا حکم ہے کہ تم جیسے ہی حویلی آؤ سب سے پہلے ان سے ملو۔ آغا جان کا پیغام دیتے وہ رکی نہیں تھی، جبکہ ان کے سرد رویے کے پیچھے چھپی وجہ بھی بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس لیے بنا کچھ کہے اوپر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کمرے کی جانب آیا تھا جہاں وہ دشمن جانا موجود تھی۔ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا اسے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی اوزے سے ٹکرائی تھی۔ وہ سینے میں موجود اس کے دل میں حرکت ہوئی، وہی جذبات میں تلاطم سا پیدا ہوا تھا۔ اوزے آواز دروازے سے لاک کرتے ہوئے دبے قدموں سے وہ بیڈ پر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو بغور اسے دیکھا۔ کالے لباس میں وہ پیٹ کے بل لیٹی گہری سوچوں میں تھی، جب پچھلے گردن پر موجود دل محمد کی ساری توجہ اپنی جانب اپنی اور کھینچ گیا تھا۔ گھٹوں کے بل وہ بیڈ پر آہستہ سے گھٹنوں پر اس کی بے خبری پر اشش کر اٹھا تھا، اس لیے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی خاطر اس کی گردن پر جھکا، اس کے دل پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ کیا تھا۔ اس لمحے پر ہوش کی دنیا میں واپس آتے اوزے تڑپ کر پلٹی تھی، تبھی محمد نے اس کے دونوں اطراف رکھ کر فرار کا راستہ بند کیا تھا۔ آپ؟ ہاں کیا میری یہاں موجودگی کی توقع نہیں تھی؟ اس کے سبز آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مزید اس کے قریب ہوتا ہوا اس کے ساتھ سے منتشر کر رہا تھا۔ تیز ہوتی دھڑکنوں کو نظر انداز کر کے وہ اوزے نے خشک ہوتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ کیا ہوا؟ سوچ رہی ہیں کہ اوزے؟ محمد اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر وہ اس پر بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے، بے رخی سے کہتے ہوئے اس نے رخ موڑا تھا۔ محمد نے مسکرا کر اس کا یہ انداز دیکھا اور پھر مزید قریب ہوتے اس کی گردن کو اپنے لب سے سلگایا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنا رخ اس کی جانب کر گئی تھی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسے پیچھے سے دھکا دے گیا تھا۔ محمد اس پر جھکتا ہوا اس کے لبوں پر اس کی گردن پر گرفت میں لے گیا۔ اس قدر جارحانہ عمل پر اوزے کی آنکھیں پھیلی محمد کو اپنے رگوں پہ سکون اترتا محسوس ہوا تھا اور اوزے نے جھٹکا لگنے پر اپنی شدت پر
پرشدت گرفت سے آزادی دے گیا تھا۔ وہ روب اس کے بھیگے لبوں پر نگاہیں جمائے۔ محمد نے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرا اور اسے پتھر ہو گیا تھا۔ اس دن حواس پرست الزام لگایا تھا نا، سوچ رہا ہوں کہ الزام کو سچ ثابت کر دوں۔ کیا خیال ہے؟ اسے اپنی باہوں میں گھیرے میں قید کیے اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے وہ اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ آپ پھر کچھ نیا لفظ کہنا جو میری انا کو چوٹ پہنچائے۔ اس کے ماتھے پر انگلی کی لکیر کھینچا اور نیچے لاتے ہونٹوں پر رکا تھا، اور پھر تھوڑی کے گردن پر جاتے اس کی گردن سے نیچے سر کا، جس پر وہ تڑپ کر اوزے نے اسے پکارا۔ محمد نہیں، سبز نین کٹور پانی سے بھرے وہ رو دھونے کو تھی۔ یہ انکار تب کیوں نہیں کیا اوزے؟ کیوں؟ وہ اس کا اشارہ جس بات کی طرح تھا وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ میں آپ کے پاس اس وقت وضاحت دینے کی ہمت ہے؟ محمد کے کاٹ لہجے پر وہ سسکی۔ مجھے سزا مت دے محمد۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ سسکی اور اپنی گردن پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس۔ محمد خانزادہ کے خون میں ابال پیدا کر رہے تھے۔ رونا بند کریں اوزے، اس سے پہلے کہ اس شخص کی سانسیں چھین لوں۔ اس کے لفظوں کی سختی پر وہ رونا بھول اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ محمد نے ناگواری سے اس کی رکی ہوئی سانسوں کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ سانس لے اوزے، اور اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے اسے سختی سے بولا تھا۔ اوزے نے فوراً گہرا سانس بھرا تھا۔ ان سانسوں کو روکنے کا اختیار میرا ہے، خود سے یہ کہہ کر آئندہ خود کو میری دی ہوئی سزا کے لیے تیار رکھیے گا۔ اسے کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور اسے جاتے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھتے اوزے نے اپنا ہاتھ اس کی رکی ہوئی گرفت میں لے کر اسے جانے سے روکا تھا، تو ایک دل جلی مسکراہٹ محمد خانزادہ کے لبوں پر آئی تھی۔ ابھی آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی، اور آج جو ہوا وہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے تھا کہ اوزے صرف اور صرف محمد خانزادہ کی ہے، اور اگر اوزے کو لگتا ہے کہ دوسرے کے کہنے پر محمد کو وہ خود سے دور رکھ سکتی ہے، تو آج یہ چھوٹی سی جھلک اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد خانزادہ کو کوئی اوزے کے قریب آنے سے نہیں روک سکتا، خود اوزے بھی نہیں۔ محمد کی بات پر جہاں اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑا تھا، وہیں محمد کے چہرے پر زائد خوندا مسکراہٹ بھی آئی تھی۔ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی تکیے پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زندگی کیسے مقام پر لے آئی تھی اسے۔ اس دن کے بعد اس نے پوری کوشش کی تھی کہ محمد اس کا سامنا نہ ہو، مگر ابھی صوبیہ بیگم نے اسے محمد کو کھانے پر بلانے کا بھیجا تو مرے دل سے اس کے کمرے تک آئی تھی۔ گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اس نے دروازہ ناک کیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ خالی کمرہ دیکھ اس کا دل دھڑکا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ جو پورے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی، محمد کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ کھانا کھانے؟ ہاں ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اس کے قدم رکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنی پیکنگ کر لیں، آپ میرے ساتھ شہر آ رہی ہیں۔ دڑ ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے تھے۔ جھٹکے سے مڑتے اس نے محمد کو دیکھا تھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے کیا آپ یہ اختیار نہیں؟ حالانکہ میں تو شوہر ہوں۔ پلیز محمد، ہوگی تھی غلطی، بس کریں پلیز، بس کریں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ غصے سے کمرے سے نکلتے چلی گئی تھی، اور محمد خانزادہ سختی سے لاپیچتے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا تھا۔ دھیان کے سارے دھاگے گزرتے وقت میں الجھے ماضی۔ محمد خانزادہ اس کی زندگی میں تب آیا تھا جب وہ محبت کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی، اور محمد نے اسے پہلی بار قریبی شادی کے ایک فنکشن میں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اتفاقیہ طور پر اس کے کالج کے باہر نظر آئی تو جہاں وہ پشمینہ کو لینے گیا تھا، اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اوزے کو اس کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ وہ خوبرو انسان بہت آہستہ سے اس کے دل کو کواڑ کھول کر اندر آن بیٹھا تھا، اور اسے احساس تک نہیں ہوا تھا وہ جو اپنا دل سنبھالے بیٹھی تھی محمد خانزادہ کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، وہ اسے اچھا لگتا تھا، مگر شاید وہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ محمد خانزادہ کی محبت سے خائف تب تڑپی تھی جب اس کے رشتے کی باتیں ہونے لگی تھی۔ وہ مر کر بھی سہیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کہنے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ اوزے، میں بات کروں گا آپ کے بابا سے، میں نے آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ اس دن وہ اس کے سامنے آ گیا تھا، شاید اس کے رشتے کی خبر محمد تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ناممکن ہے محمد، آپ ہم سے شادی نہیں کر سکتے۔ اوزے، وہ شخص کہیں سے بھی آپ کے قابل نہیں ہے، آپ ایک غلط فیصلہ کر رہی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کہنے والے؟ ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں؟ اسے کوئی امید نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اچھے سے جانتی تھی کہ محمد کو امید دینا مطلب سالوں پہلے بجھی آگ کو دوبارہ سے بھڑکانا۔ کیا آپ دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ آپ کو مجھ سے ذرا انسیت نہیں؟ اوزے، وہ تڑپا تھا اور اس کے لفظوں سے
اوزے نے ایک نظر اسے دیکھا اور یوں ٹوٹا دیکھنا اور یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں، چاہا بھی نہیں تھا۔ ایک ان کہی محبت کی داستان کیا آج ختم ہونے والی تھی؟ اس کا دل خون آنسو کے رو رہا تھا۔ نہیں، آپ سے کوئی محبت سر جھکائے وہ آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ محمد کے چہرے پر زہر خندہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے اوزے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ وہ آج اس کا امتحان لینے کے در پر تھا۔ مٹھیاں پیچھے اس نے آنسوں کے پیچھے دھکیلا اور سر اٹھا کر محمد کی آنکھوں میں دیکھا اور دل ان آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ محمد کا دل دھڑکا تھا۔ مجھے آپ سے محبت نہیں محمد خان زدہ، اور وہ مل گیا تھا جواب آپ کو اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی۔ محمد ہاتھ اٹھائے اسے کچھ بھی کہنے سے روک گیا تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو محمد خان زدہ زبردستی کا قائل نہیں اوزے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی ہمت مجھے انکار کرتے ہوئے دکھائی دی ہے نا، اسی طرح غلط اور صحیح کے وقت بھی دکھائیں گی تو محمد خان زدہ کو فخر ہوگا آپ پر۔ اگر ڈر کر سہم کر بیٹھ جائیں گی تو اس دن محمد خان زدہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دے گا۔ اپنی بات کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ اوزے کو لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ حویلی میں آج سبھی لوگ مزار پر جا رہے تھے، جبکہ اوزے کی طبیعت تو ٹھیک تو کئی روز سے خراب تھی۔ محبت چھوڑ دی تھی، یہ حال تو ہونا ہی تھا۔ اس کا دل گھبرایا تو حویلی کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی۔ اس کی سوچیں اس ستمگر کی جانب گئی تھی جس نے ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ دل میں ہوک سے اٹھی تھی اور اچانک اس کے لگا کہ کسی نے اس کی گردن کو چھوا ہو۔ گردن پر ہاتھ رکھے وہ موڑی، مگر سامنے کھڑے سہیل خان کو دیکھ کر آنکھیں پھیلی تھی۔ آپ؟ جی میری جان، آپ کا سہیل خباثت سے چہرے پر سجائے بغلیظ نظروں سے اوزے کے دیکھتے اس کے قریب ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ قدم وہ پیچھے لیتے ہوئے خوف سے زرد پڑ رہی تھی، کیونکہ سہیل کی نظریں اپنے جسم میں خوبتی محسوس ہوئی تھی۔ تم سے ملنے آیا تھا، منگنی کے بعد تو موقع ہی نہیں ملا۔ میں اکیلے تم سے ملنا چاہتا تھا، تمہیں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جانب ہاتھ بڑھائے وہ اپنے دل کا ہاتھ اس کے سینے میں کھو رہا تھا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، یہ سب غلط ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے اسے یہاں سے واپس بھیجے۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے میری جان؟ جی آپ کس طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہیں پلیز؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سہیل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے لگا دیا تھا۔ ارے کیسی باتیں کروں میری جان؟ وہ اس پر جھکتا ہوا مسلسل اس کی مزاحمت کو روکتے ہوئے اس پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود کو بچاتی اوزے روئے جا رہی تھی اور اس شخص کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور اسے لگا تھا کہ آج سب ختم۔ اس سے پہلے کہ سہیل اپنی حدودیں پھیلاتا، پیچھے سے کسی نے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، گھسیٹتے پیچھے زمین پر پھینکا تو اس میں لاتوں کی برسات کر دی تھی۔ اوزے نے گھبرا کر اس شخص کو دیکھا تھا جو آج سہیل کی جان لینے کے در پر تھا۔ آنسو اس کے گال پر تھے، برستے جا رہے تھے، اور وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹے منہ پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتی چلے گئی، اور اس میں اتنی سخت رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر محمد کو روکتی اور اسے منع کرتی، سہیل کو مار کر اس کی جانب مڑا۔ سرخ آنکھوں میں وحشت نے ڈیرے جمائے تھے۔ اوزے نے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس کیا تھا۔ مضبوط قدموں سے اس کی جانب آتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ اب صحیح غلط کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اوزے گل، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہمت، میرا کہا یاد ہے نا؟ اوزے بس پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اسے اندر جانے کا بول رہا تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کے پہلو سے نکل کر بھاگی تھی اور گھر والے واپس آئے، مگر تب بھی وہ سہیل کی حقیقت بتانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ وہ ڈرپوک تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ گھر والوں نے اس رشتہ سہیل سے طے کر دیا تھا۔ پورے گاؤں میں اس بات کی پکی کی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، اور دوسری طرف محمد خان زدہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ دونوں کی راہیں جدا ہونے کو تھی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کمال سے محمد کے ماموں بری طرح سے زخمی ہوئے تھے اور ڈاکٹر نے انہیں جواب دے دیا تھا، مگر اللہ کا انہیں زندگی دینی تھی۔ وہ بچ گئے تھے، مگر یہ بات اس نے سب سے چھپائی تھی۔ انہوں نے اسے ایک راستہ دکھایا اور اوزے کو اس سہیل سے بچانے کا، اور پھر وہ ایک دن آیا تھا جب اس نے سب کے سامنے اوزے گل کو اپنے خون بہا میں مانگا۔ جہاں سے شروع ہوئی ان کی کہانی۔ حال گاڑی سے سامان نکال کر واچ مین کے حوالے کرتے وہ اوزے کی جانب آیا تھا اور اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ گہرا سانس بھرا اور پھر آگے بڑھ کر محمد نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر پیر سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا نرم وجود اپنی باہوں میں محسوس کر کے اس کا دل بغاوت پر آمادہ ہوا تھا۔ جسے جھاڑ پلاتے وہ اس کے لیے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اوزے کو بیڈ پر لٹاتے اس پر بلینکٹ ڈالتا
وہ اس کمرے میں لیے واش روم میں بند ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اوزے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ شرارتی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کب تک مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ دانتوں تلے لب دبائے اس کا دماغ پھر وہ کھچڑی پکا رہا تھا۔ شرارت سے مسکراتے ہوئے محمد کے آگے بہت جلدی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ محمد چینج کر کے واپس آیا تو اب وہ گہری نیند کو تھی۔ فرق بس یہ تھا کہ اس کا بیڈ پر پورا قبضہ تھا اور ایک گہری نظر اس پر ڈالتا وہ دروازہ لاک کر کے مڑا تھا۔ وہ جو ذرا سی آنکھیں واہ کرتے ہوئے محمد کو دیکھ رہی تھی، اس کے موڑنے پر ہی جھٹ سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ قدموں کی آواز بیڈ کے قریب آ کر رکی تو اوزے کا دل دھڑکا تھا۔ اب وہ محمد کے اگلے قدم کے لیے منتظر تھی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا، وہ لائٹس آف کر چکا تھا۔ اوزے نے دل محسوس کرنے سونے کی کوشش کی تھی جب اسے لگا کہ کوئی بیڈ پر اس کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا۔ محمد کے کلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ وہ کیا کر رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، اپنے پیروں پر محمد کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس کی سانسیں سینے سے اٹکی تھی۔ اچھا ہوا سو گئی اوزے، ورنہ میرے کام میں خلل ڈالتی، خود سے کہتے وہ اس کے قریب ہی جگہ بنا کر لیٹتے ہوئے اس کے حصار میں قید کر گیا تھا۔ وہ جو اسے امید پر تھی کہ وہ اسے آج صوفے پر سوئے گا، اس کے پاس لیٹتے دیکھے اوزے کے سارے ارمانوں پر پانی پھیرا تھا۔ محمد نے آج اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کرتا، اپنی پوری طرح سے اپنی گرفت میں لیتے اس کی گردن پر جھکا تھا اور اس کے سلگتے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے اوزے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور اس کا کندھا تھاما تھا۔ بنا نوٹس کیے اس کی گردن اس کے اپنے دیکھتے لبوں پر سیراب کرتا ہوا اس کی شرٹ کندھوں سے سرکا گیا تھا اور اس کے عمل پر اوزے کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ محمد اس کی بڑھتی جسارتوں سے نہایت بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ اسے پکارتی تھی اور اس کی پکار پر محمد نے مخمور نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں اس کی قربت سے سرخیاں گلی تھی۔ میرا قریب آنا برا لگتا ہے نا اوزے، ہوس لگتا ہے نا؟ اس کی تھوڑی پکڑے وہ اس کے روبرو آیا تو اس کے لفظوں پر وہ تڑپی اور نفی میں سر ہلا گئی۔ میں بیوقوف لگتا ہوں اوزے، مجھ سے سچ چھپانا آسان لگا تھا نا اوزے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر اوزے کو حواس باختہ کر رہا تھا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اوزے کو ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ محمد شش، کچھ نہیں کہیں اوزے، کیونکہ آپ نے ہمارے درمیان کہنے سننے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ محمد کو ایک بار سوچ جائے اپنی جگہ پر لیٹتا وہ اوزے کو خود سے دور کر گیا تھا۔ اس کے دور ہونے پر اوزے تڑپی تھی، وہ یہ کیسی عجیب سی سزا دے رہا تھا۔ پاس آ کر جو دور چلے جانا اسے کروٹ بدلے دیکھ کر خود پر غصہ آیا تھا۔ کاش وہ گھر والوں کو سہیل کی سچائی بتا دیتی، کاش وہ اس کی دھمکی پر محمد کو سب کچھ نہ کہتی۔ اس کے پاس پچھتانے کے بہت کچھ تھا اور سنوارنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم کمرے میں آیا تھا تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ چینج کرنے کو تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرتا وہ نرم بازو پیچھے اس کے گرد بندھے وہ چونکا تھا، مگر اپنے ہی پرفیوم کی خوشبو محسوس کر کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ہاتھ ہٹائیں اوزے، سختی سے کہتے وہ اس کا دل خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہمت تو کر لی تھی مگر اس کے ری ایکشن کے لیے اسے تیار رہنا تھا۔ اوزے نہیں ہٹاؤں گی، ضدی لہجے میں کہتے وہ اس کی پشت پر اپنا ماتھا ٹکا گئی تھی اور اس کی یہ حرکت محمد خانزادہ کو بڑی بھاری پڑی تھی۔ جتنا وہ خود کو اسے دور رکھنا چاہتا تھا اتنا ہی وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ میری ایک بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اوزے؟ دور ہٹائیں۔ اس کے ہاتھ کو کھولتے ایک جھٹکے سے دور ہوتے لائٹس آن کر گیا تھا تو کمرے میں موجود گلاب دیکھ کر دھچکا لگا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ آخر کیوں یہ سب حرکتیں کر رہی ہیں؟ وہ چیخا نہیں رہا تھا مگر جب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں آپ سے معاف، آپ کیوں آپ اجازت مل گئی آپ کو اس انسان سے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ہوس پرست کہا تھا؟ محمد خبردار اوزے، جو مجھے سوائیاں نہیں دینی چاہیے۔ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئی آپ کو۔ اگر میں آپ کو یہاں لایا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اس لیے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کیوں مجھے معاف نہیں کر رہے۔ مت کریں بہانے بازیاں محمد خانزادہ، سمجھ آ گیا ہے مجھے سب۔ اس کی بات کاٹ کر وہ غصے سے چلائی۔ محمد نے حیرت سے اس کا یہ رخ دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اب آپ اس بات کا مطلب بہت صاف سے میرا جب تک میں دور تھی تو آپ کو مجھ سے محبت ہے، مگر اب آپ کے نکاح میں ہوں تو آپ مجھ سے کوئی محبت نہیں، اور ہوگی بھی کیوں؟ ایک ایسی لڑکی سے جس کے ساتھ اس کے منگیتر نے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ اسے وہ بولا نہیں داڑا تھا، مگر وہ دوسری جانب جسے
آج سارے حساب باغ کرنے پر تلی تھی۔ کیا اوزے؟ ہاں کیا اوزے؟ کچھ غلط بولا میں نے؟ ٹھیک تو بولا۔ ختم ہو گیا آپ کی محبت؟ بس یہی آپ کی محبت تھی جو نکاح ہوتے ہی ختم اور میں چلی تھی ہمارے درمیان سب ٹھیک کرنے، لیکن اچھا ہوا جو سب سامنے آ گیا۔ آپ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ بہت شکریہ محمد خان زدہ، میری آنکھوں میں کھولنے کے لیے۔ وہ بولتی جا رہی تھی، وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اوزے میری بات۔ محمد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور بری طرح سے جھٹک گئی تھی۔ اوزے بس ہو گیا۔ اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ بے بس ہوا تھا۔ شاید وہ اس سے خفا نہیں ہو سکے گا۔ اس سے ایک ایک آنسو محمد کے دل پر گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے، نہیں دیکھنا چاہتی آپ کی شکل۔ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ جب محمد نے اسے اپنے حصار میں مضبوطی سے قید کر کے اس کی فرار کی ساری راہیں مفقود کر دی تھی، محمد نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا جو ہچکیوں سے روتے ہوئے اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسے رونا بند کرے، بہت ہو گیا۔ میں روؤں یا نہیں، اس سے آپ کا مطلب؟ آپ بس مجھے سزا دیں۔ یار میں کون ہوتا ہوں آپ کو سزا دینے والا؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، چھوڑے مجھے۔ محمد نہیں چاہیے مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردی۔ پھر بفر کر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کو مچل رہی تھی۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے محمد نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہوا اسے ساکت کر گیا تھا۔ اس طرح کی سچویشن میں محمد کی طرف سے اس کی طرف سے حرکت کی توقع اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی اس نے محمد کے سینے پر مکے مار خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو جیسے ہٹنا ہی بھول گیا تھا۔ یوں ہی اسے باہوں میں بڑھتے وہ بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا اور صحیح معنوں میں اوزے کی آنکھیں پہلے تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر حاوی ہوا اور اوزے کی جان خشک ہوئی تھی۔ وہ جو خود اس کے لبوں کو سیراب کرتا، اسے مکمل کرتا، بے بس کر چکا تھا۔ اوزے کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے ہوئے ہونٹوں کو آزادی دیتے ہوئے اس کی نم پلکوں کو اپنے سلگتے لبوں سے سیراب کرنے لگا تھا۔ اپنے ہونٹوں سے اس کے پاگل اسی آنسو چنتے وہ اوزے کو اپنے لمس سے پاگل کر رہا تھا۔ یہ سزا ان لفظوں کی ہے جو آپ نے اس کے لیے استعمال کیے تھے۔ میں کروں گی، بار بار کروں گی۔ وہ حد سے اکھڑ رہی تھی۔ محمد کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ کیوں سزا دے رہے تھے مجھے؟ میں جانتی ہوں غلط کیا میں نے۔ سہیل کی حقیقت بتانی چاہیے تھی مگر میں نہیں مانی۔ میں ڈرتی تھی کہ میں نے اپنے بابا کو کھویا ہے۔ محمد مجھے ان کی شکل بھی ٹھیک سے نہیں یاد۔ وہ کہتا آپ کو وہ مار۔ بولتے اس کی ہچکیاں بند کی تھیں۔ اوزے رو کیوں رہی ہو؟ بس اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ مار سکتا ہے آپ کو، اگر آپ کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ محمد وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے روتی ہوئی محمد خان زدہ کی دنیا کی تہس نہس کر رہی تھی اور اس کا ایک ایک آنسو محمد کو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سختی سے پیچھے ہوئے وہ اسے خود سے لگائے ہوئے تھا۔ اگر آپ نے رونا بند نہیں کیا اوزے تو میں اس شخص کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ محمد کی بات پر اس نے تڑپ کر اس کے سینے سے چہرہ نکال کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں بائی وحشت دیکھ کر وہ اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ نہیں خدا کے لیے نہیں، میں نہیں رو رہی، آپ کچھ نہیں کریں گے پلیز۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے خوفزدہ سی میں سر ہلاتی ہوئی محمد خان زدہ کا دل چیر کر رکھی تھی۔ اوزے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو میری جان۔ اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے ماتھے سے ٹکائے وہ انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں محمد، پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ وہ اس کی سانسوں میں وحشت سانس لیتی ہوئی اسے درخواست کر رہی تھی۔ میں نہیں ہوں ناراض۔ وہ اپنے ساتھ لگائے اس کے بال سہلانے لگا تھا، بس ایک ایک آنسو بھی نہیں۔ اب اسے ساتھ ٹکائے وہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہاں وہ تکلیف میں رہا تھا مگر اس کا اظہار سکون سا بخشا تھا اور آپ کسی صورت میں خود سے دور نہیں کرنے والا تھا۔ لیکن اوزے سے ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نے سہیل کی حقیقت چھپا کر اسے ساتھ غلط کرنے دیا تھا، مگر اب وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھ کے وہ اسے آغوش میں بھرتا ہوا اس کی آنکھیں موند گیا تھا۔ سہیل سے وہ بحث نپٹ چکا تھا اور اب اسے اپنی محبت کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنی تھی۔ 1 سال کے بعد حویلی میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا اور دونوں حویلی والے جہاں موجود تھے وہ دشمنی بلائے ایک ساتھ تھے، کیونکہ انہیں جوڑنے والا اوزے اور محمد ایک پیارے رشتے میں بندھ چکے تھے اور آج ان کے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ جہاں اوزے اور محمد اپنے بیٹے کو سنبھالے سب سے مل رہے تھے، چاروں طرف خوشیاں تھیں اور صبیہ بیگم نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔